नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी में डोनाल्ड लू के हवाले से अब क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के हक में अचानक क्या बहुत बड़ी गवाही आई, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इस पूरी सूरत हाल में 2 जर्नल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की एक ख़ास मकाम पर मुंतकली के हवाले से क्या अहम तरीन और बड़ी खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान साहब के हक में जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और एक और अहम बात कि मरियम नवाज की बी टीम ने एक जाली सर्वे लॉन्च करवाया और इस सर्वे में यह तासुर दिया गया कि जैसे मरियम नवाज इमरान खान साहब से 3 पॉइंट्स ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। आप ज़रा कमेंट करके हमें बताएं कि इस वक्त क्या इमरान खान साहब और मरियम नवाज जो जाली तरीके से पाकिस्तान में वज़ीर आला के तौर पर मुसल्लत हुई, क्या इनका कोई कंपैरिजन बनता है और इस वक्त कौन मकबूल है। लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस की अहम तरीन समात और कांग्रेस की कमेटी की जो अहम तरीन समात है, जहां वो सफारतकार पेश हुए जिनके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने पाकिस्तान में साइफर जैसा जो डॉक्यूमेंट है इसके तख्लीकार ये थे, यानी डोनाल्ड लू। यहाँ जब ये पेश हुए तो उस वक्त क्या मनाजिर पेश आए। मैं खुद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। मैं आपको इस पूरी कांग्रेस की समात की अंदरूनी कहानी बताता हूँ। एक तो जब ये समात शुरू हुई तो यहाँ पर एक बहुत गैर मामूली मंजर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर पीस ग्रुप की जो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं जिनको यहाँ मेदिया बेंजुमन कहा जाता है, वो यहाँ पर जब आई तो उनके हाथों पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये जो तस्वीर हैं ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं कि किस तरीके से पीस ग्रुप की ये जो को फाउंडर हैं जब इस समात में पहुंची तो उन्होंने इमरान खान साहब जिनका कैदी नंबर 804 है ये अपने हाथ पर दर्ज किया था और उन्होंने ये लिखा हुआ था अपने हाथों पर कि फ्री 804 यानी कैदी नंबर 804 को आप रिहा करें। अब जिस वक्त ये हियरिंग शुरू हुई और ये समात शुरू हुई तो अमरीकी सफारतकार से सवाल किया गया कि इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि आपने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की। इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि जनरल बाजवा को एक साइफर भेजा गया था और ये साइफर डायरेक्ट जनरल बाजवा को भेजा गया था, इमरान खान साहब को ये साइफर नहीं भेजा गया था। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था, डोनाल्ड लू ने जब इसकी नफ़ी की और उन्होंने ये कहा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, तो इस पर यहाँ जो मौजूद पाकिस्तानी थे उन्होंने झूठा झूठा लायर लायर के नारे लगाए। यहाँ पर बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू किए और उसके बाद यहाँ से कुछ जो पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे इस समात से उनको निकाला भी गया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस समात से एक बहुत मस्बत खबर भी आई, क्योंकि एक तरफ तो ये जो अमरीकी सफारतकार हैं इन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश की, लेकिन इसकी अब जो अंदरूनी कहानी सामने आई है ये भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल फिगर हैं। 90% वोटों से वो पाकिस्तान के अंदर 2024 के इलेक्शन में कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी और केपी असम्बली में तो 92% वोट लेकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कामयाब हुए।
تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ کی کانگریس کی ایک کمیٹی میں عمران خان صاحب کے موقف پر ایک امریکی سفارتکار کو بلا کر ان سے وضاحت طلب کی گئی یا ان کا موقف لیا گیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور جمہوری اداروں ان کو مضبوطی سے سپورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی حمایت کرنی پڑے گی۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اور جس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں، اس کے اوپر امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اوورآل یہاں پر جو ہیپننگ ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے پازیٹیو ہے۔ ایک تو یہ ہیئرنگ ہو گئی، ڈونلڈ لو کو یہاں پر وضاحت کے لیے بلایا گیا، انہوں نے ان الزامات سے انکار کیا، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پیس گروپ کی کو فاؤنڈر جو کہ پاکستانی نہیں ہے، جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو امریکن نیشنل ہیں، وہ قیدی نمبر 804 اپنے ہاتھوں پر لکھ کر یہاں پہنچی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ لیکن یہاں آپ کو دو جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے نشر کیا ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر عین اس وقت آئی جب علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق اب ایک بہت بڑا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت کا آ گیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک کیس جو ہے اور ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر کی تھی، لیکن اب اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اب کسی بھی ادارے کے پاس صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار نہیں رہا۔ اور اس کے بعد عدالت نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کا یہ جو جعلی نوٹس تھا اس کو معطل کر دیا اور پھر فریقین سے جوابات بھی طلب کر لیے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے بری ہونے کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس خبر کے اور اس فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی آج 2 مقدمات میں بڑی اہم نوعیت کی سماعت تھی۔ یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ تھانہ باراکوہ میں، اسلام آباد کے تھانہ باراکوہ میں عمران خان صاحب کے خلاف درج کیے گئے تھے، اور صہیب بلال رانجھا نے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کی سماعت میں عمران خان صاحب کو مزید 2 مقدمات جو دہشت گردی کے حوالے سے عمران خان صاحب پر قائم کیے گئے تھے، ان دونوں مقدمات میں بھی عمران خان صاحب کو اب بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو اہم ترین اور بڑی خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر بھی آج کی ایک انتہائی اہم بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اب یہ خبر ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ہے، کیونکہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی کال کے متعلق انکشاف ہوا ہے۔ اس کال کے متعلق اس سے پہلے میڈیا پر کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، میڈیا پر کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن اب اس کال کے متعلق یعنی جس کا تعلق عمران خان صاحب، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہے، اس کے متعلق اب ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ اب کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق بھی ایک بہت ہی اہم نوعیت کی اطلاع اور مصدقہ اطلاع سامنے آئی ہے۔ یہ اطلاع، یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جناب باجوہ نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان صاحب جناب فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اور جناب فیض حمید کو آرمی چیف
بنانے کے متعلق جھوٹ بول کر جناب باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس میں جو 76ویں لانگ کورس کے دیگر سینئر ترین جنرلز تھے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اب عمران خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ میں نے جناب باجوہ سے کہا تھا کہ جناب فیض کو تبدیل نہ کریں، دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ جناب فیض حمید فوجی قیادت اور سول حکومت مل کر حل کر سکتے ہیں. لیکن جناب باجوہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جھوٹ بولتے رہے. لیکن یہاں پر فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کے مشترکہ جلسے کے متعلق بھی ایک اہم ترین بریکنگ نیوز آئی ہے، اور دو طاقتور جنرلز یعنی جی ایچ کیو کی دو طاقتور شخصیات حاضر سروس جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر نشر کی ہے. اس خبر کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے فضل الرحمان کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا. اب اس اعلان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 23 مارچ کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس میں ہم دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے، شیخ رشید کو بھی اس جلسے میں بلائیں گے، فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، مگر ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس جلسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن اس کے بعد دو جنرلز کے حوالے سے یعنی جی ایچ کیو کی دو بڑی شخصیات اور حاضر سروس جنرلز کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک انتہائی حساس نوعیت کی انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی. یہ انفارمیشن ایک ایسی خفیہ ملاقات اور ایک ایسے خفیہ مشن کے متعلق تھی جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ پورا مشن جو ہے یہ پلان کیا گیا تھا. اس مشن کو اپنی جانب سے مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا، لیکن اس کے بعد پتہ چل گیا ایک انٹیلیجنس انفارمیشن کے لیک ہونے کی وجہ سے کہ اصل میں یہ خفیہ ملاقات کہاں پر ہوئی اور یہ سیکرٹ مشن کہاں پر ایک آپ کہہ لیں عمران خان صاحب کے خلاف ترتیب دیا گیا. اب اس پوری صورتحال میں جب یہ انفارمیشن لیک ہوئی، عمران خان صاحب تک بھی یہ انفارمیشن پہنچی، تو اب عمران خان صاحب نے دو بڑے اعلانات کیے ہیں، دو بڑے انکشافات کیے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یہ ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے. فافن سمیت 5 رپورٹس ہیں کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی، لیکن یہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے. پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ تم استعفیٰ دو، لیکن یہ ڈھٹائی کے ساتھ اب تک اپنے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد عارف علوی صاحب کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے. یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. افواج کے وہ سپریم کمانڈر رہے ہیں. اب عارف علوی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا انتہائی اہم خبر آئی ہے اور کیا انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا گیا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب پہلے انکشاف میں یہ بتایا گیا کہ عارف علوی صاحب کا رابطہ ہوا پاکستان کی فوجی قیادت سے. اس رابطے میں براہ راست عمران خان صاحب کے متعلق بات ہوئی. عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، جو کہ ملک کو واحد لیڈر کے طور پر اور وفاق کی اکائی کے طور پر متحد رکھ سکتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاک فوج کی عالمی سطح پر وکالت بھی کی. اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ عارف علوی نے فوجی قیادت سے براہ راست رابطہ کر کے پی ٹی آئی یا آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن دوسری جانب سے اس پر آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی رسپانس نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب نے اب یہ انکشاف کیا ہے. ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا آپ عارف علوی سے ناراض ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ عارف علوی سے کسی قسم کی کوئی ناراضی نہیں ہے. عارف علوی نے اپنی جانب سے معاملات کو سیٹل کرنے کی، حل کروانے کی پوری کوشش کی. میری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن دوسری جانب سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی
اور عمران خان صاحب کی بریت کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو اور نواز شریف کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف ہوا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف اور شہباز شریف بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست آج ہی ختم ہو جائے گی۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا، اور عمران خان صاحب سے اس کے بعد ایک اہم ترین ملاقات بھی ہوئی، جس کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اگرچہ پاکستان کے میڈیا نے اس خبر کو اور اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو اہم ترین ملاقات ہے، اس مرتبہ اس ملاقات میں دو جو جاسوس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، یہ جاسوس موجود نہیں تھے، لیکن اس کانفرنس ہال میں بگنگ ڈیوائسز ضرور موجود تھیں، جہاں عمران خان صاحب اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والی ہر شخصیت کے جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں بیرسٹر گوہر علی جو کہ پی ٹی آئی کے عارضی چیئرمین ہیں، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند و بالا ہیں، اور عدالت سے اب پوری امید ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب حکومت کے 6 ماہ میں ختم ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آ گئی، اور اس حوالے سے جو دو انکشافات ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ ایک تو پہلے انکشاف میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب 5 سے 6 ماہ تک جیل میں رہیں گے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی یہ جو جعلی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کمال کا کیس یہ ہے کہ اس کیس میں 1 روپیہ بھی چوری نہیں ہوا، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے، یہ ٹرسٹ بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے جان بوجھ کر اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ حسن نواز نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر بیچا، 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی۔ حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لے کر آئے تھے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک اہم ترین خبر ہے، اس خبر کے متعلق مختصراً آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ایک لیفٹیننٹ جنرل، ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے حوالے سے اور جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور دوسری جانب جیسے ہی جناب فیض حمید اور جناب باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب باجوہ کو میں سائفر کیس میں گواہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس پوری صورتحال میں اب علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کے اندر ایک درخواست دیں اور جناب باجوہ کو سائفر کیس میں باقاعدہ گواہ بنایا جائے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی منتقلی کے متعلق اور عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اب نعیم پنجھوتا صاحب نے اب سے 1 منٹ پہلے ایک بہت اہم نوعیت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سے کچھ دیر پہلے 2 مزید مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں چل رہے تھے، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب کے پی کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر اب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہماری سپردگی میں دیا جائے، جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔